इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो जोडी बेइख्तियार हंस पड़ा, जबकि मादाम गार्शिया भी हंस पड़ी। मैंने तुम्हारे मुतालिक जो कुछ सुन रखा है उसके बाद तुम्हें देखने का वाकई मुझे बेहद इश्तियाक था, और इसीलिए मैंने जोडी से कहा था कि जब तक मैं तुमसे मुलाकात ना कर लूं तब तक कोई कार्रवाई ना की जाए। मादाम गार्शिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और जोडी ने इंतहाई ताबेदाराना अंदाज में तुम्हारी बात मान ली। वाकई बड़े बड़े इंसान ऐसे मौक़ों पर बेड़ हो जाया करते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, गार्शिया मेरी मंगेतर है और इस मिशन के बाद हमने तय कर लिया है कि शादी भी कर लेंगे। जोडी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ज़रूर दावत देना, क्योंकि मुझे इस शादी में शिरकत करने का बेहद शौक है जिसमें दूल्हा साहब शादी से पहले इस कदर ताबेदारी का मुजाहरा करने का आदी हो और जो शायद शादी के बाद भी किसी दूसरे शोहर के बस में ना हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो जोडी बेइख्तियार कहकहा मारकर हंस पड़ा। बॉस ये इस कदर मुतमईन क्यों नजर आ रहा है, कहीं उसने कोई चक्कर तो नहीं चला लिया। अचानक लाफ्टर ने कहा, नहीं, चक्कर वाले सारे कामों का मैंने पहले ही बंदोबस्त कर लिया था। इसके नाखूनों में ब्लेड होते हैं, वो भी मैंने उतार लिए, इसके बूट भी उतार लिए, क्योंकि इस जैसे एजेंट बूटों में भी ना जाने क्या क्या छुपाए फिरते हैं। मजीद तलाशी भी ले ली और फिर मैंने इसे खास तौर पर अपने सामने इस अंदाज में बंधवाया है कि उसकी उंगलियां भी रस्सियों तक ना पहुंच सकें। उसकी कुर्सी भी फर्श में फिक्स करा दी गई है ताकि कहीं ये कुर्सी गिराकर कोई चक्कर ना चला ले। जहां तक इसके इत्मीनान का ताल्लुक है तो ये अली इमरान है, दुनिया का मारूफ तरीन एजेंट। अब जाहिर है ये आम लोगों की तरह तो रद्द अमल का इजहार नहीं कर सकता। जोडी ने कहा, इस तारीफ का बेहद शुक्रिया, कभी मौका मिला तो तुम्हारी इस तारीफ का एहसान उतारने की कोशिश करूंगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो तुम अगले जहान ही एहसान उतारने की कोशिश कर सकते हो, यहाँ तो तुम्हारी जिंदगी का खात्मा यकीनी तौर पर हो चुका है और तुमने शादी में दावत देने की बात की है। मजबूरी ये है कि अभी कब्रों में मौजूद लाशों को शादी में दावत देने का रवाज नहीं पड़ा। जोडी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, जिंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। हम मुसलमान लोग मौत और जिंदगी के बारे में नहीं सोचा करते, इसलिए मेरी जिंदगी और मौत के बारे में सोचने की तुम्हें भी जरूरत नहीं है। वैसे अब हमारे हाथ में के बाद जाहिर है तुम एक्रीमिया ही जाओगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जाहिर है अब मैंने यहाँ रहकर क्या करना है। जोडी ने कहा, लेकिन मेरे या मेरे साथियों की मौत से मुल्क के इरादे तो ख़त्म नहीं हो सकते। इमरान ने कहा, उसकी हमें फ़िक्र नहीं है। इस सेंटर के हिफाजती इंतजामात ऐसे हैं कि अच्छे अच्छे एजेंट भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ खतरा तुमसे और तुम्हारे इन साथियों से था जो तुम्हारी रहनुमाई में काम करते हैं। जोडी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम वाकई बेबस हो चुके हो? क्या तुमने रहाई का कोई तरीका नहीं सोचा? अचानक गार्शिया ने कहा तो इमरान मुस्कुरा दिया, मादाम गार्शिया, ना ही मैं माफूकुल फितर सलाहियतों का मालिक हूँ और ना ही शोबदाबाज हूँ, इसलिए इस हालत में क्या तरीका सोचा जा सकता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुमने जोडी के मुकाबिल शिकस्त तस्लीम कर ली है। गार्शिया ने मुसरत भरे लहजे में कहा, जाहिर है मैं शरीफ आदमी हूँ और जब जोडी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि उसके जुमला हकूक महफूज हो चुके हैं तो फिर मुझे पीछे हटना पड़ा है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या क्या मतलब? मैं समझी नहीं। गार्शिया ने हैरान होकर कहा, इसका मतलब है कि अगर मैं उसे ना बताता कि हमारी मंगनी हो चुकी है तो ये तुम पर डोरे डालने की कोशिश करता। जोडी ने उसे समझाते हुए कहा तो गार्शिया बेइख्तियार हंस पड़ी। अगर मैं तुम्हें जोडी के मुकाबिल इस तरह ना देखती तो यकीनन जो कुछ मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा था मैं उस बात पर भी गौर करती। गार्शिया ने हंसते हुए कहा, बास मुझे बेचैनी सी हो रही है, आप कब तक बातें करेंगे? अचानक लाफ्टर ने कहा, चलो जैसा तुम कहो। क्यों गार्शिया, फिर कार्रवाई शुरू की जाए। जोडी ने गार्शिया से मुहातिब होकर कहा, एक मिनट। अचानक इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो सब चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगे। क्या तुमने मेरे सब साथियों की तलाशी ली थी या सिर्फ मेरे साथ ही ये कार्रवाई की गई है? इमरान ने कहा तो जोडी बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। बहुत खूब, जहानत में वाकई तुम्हारा जवाब नहीं। तुम्हारा मकसद था कि मैं बौखला कर अब तुम्हारे साथियों को खोलकर उनकी तलाशी लेना शुरू कर दूंगा, इस तरह तुम्हें कोई काम दिखाने का मौका मिल जाएगा। नहीं इमरान साहब, तुम्हारी कहानी खत्म हो गई है, तुम जोडी के मुकाबिल हो। चीफ रेड एजेंट जोडी के मुकाबिल। जोडी ने बड़े फाहराना लहजे में कहा, जो सवाल मैंने पूछा था तुमने उसका जवाब नहीं दिया। इमरान ने इसी तरह संजीदा लहजे में कहा, आखिर तुम ये बात क्यों पूछना चाहते हो? क्या मतलब है इस बात का? गार्शिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, ये इसका खास तरीक़ाकार है, इस तरह ये हमें ज़हनी तौर पर उलझाना चाहता है। तुम अपने सवाल का जवाब सुन लो। सिर्फ तुम्हारी तलाशी ली गई है, बाकी लोगों की तलाशी लेने की हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई थी। जोडी ने कहा, वाह, तुमने ये बात करके मेरा दिल खुश कर दिया है। चलो, तुम इतनी अहमियत तो मुझे दे रहे हो, अब कम से कम मुझे ये तो इत्मीनान हो गया कि मेरे एक साथी ने जो कुछ सोच रखा है इसमें वो कामयाब हो जाएगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सोच रखा है? गार्शिया ने चौंक कर कहा, तुम फिर इसकी बातों में आ रही हो। गार्शिया, छोड़ो, ये ऐसी बातें करके ही
दूसरों کو چکر میں ڈالتا ہے اور پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے، جوڈی نے کہا، اور پھر وہ اپنے پیچھے کھڑے ہوئے مارکس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مارکس، مشین پسٹل دو مجھے، جوڈی نے کہا۔ یس چیف، مارکس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر مشین پسٹل نکالا اور جوڈی کی طرف بڑھا دیا۔ چیف، امین گوری نے آپ سے درخواست کی تھی، مارکس نے کہا۔ تو جوڈی چونک پڑا۔ او نہیں، وہ احمق ہے، میں ایسی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ کو کیسے زندہ چھوڑ سکتا ہوں؟ نان سینس، اسے اس کا مطلوبہ معاوضہ دے دیا گیا ہے، جوڈی نے تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، مارکس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مم میں بے گناہ ہوں، میں ان کا ساتھی نہیں ہوں، مجھے تو انہوں نے راستہ بتانے کے لیے رکھا تھا، میری جان بخش۔ تو اچانک قادر خان نے روتے ہوئے کہا۔ شاید مشین پسٹل دیکھتے ہی اس کا حوصلہ جواب دے گیا تھا۔ یس چیف، امین گوری نے مجھے کہا تھا کہ یہ مقامی آدمی ہے اور اس کا دوست ہے، اگر ممکن ہو تو اس کی جان بخش دی جائے، مارکس نے کہا۔ اب اگر تم نے پھر ایسی بات کی تو پہلی گولی تمہارے سینے میں پڑے گی، جوڈی نے گھراتے ہوئے کہا۔ تو مارکس نے سہم کر بے اختیار اس طرح ہونٹ بھینچ لیے جیسے اس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ اب باقی ساری عمر لب ہی نہیں کھولے گا۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو، قادر خان نے روتے ہوئے کہا۔ اب کسی کے لیے معافی نہیں ہے، سب کے لیے موت ہے، تم سب کے لیے، جوڈی نے فاخرانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے باری باری سب کے چہروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ عمران سمیت سب کے چہروں پر اسے مایوسی کی جھلکیاں دکھائی دے رہی تھی۔ ہا ہا ہا، یہ کارنامہ ریڈ ایجنسی کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، ریڈ ایجنسی کے مقدر میں، جوڈی نے کہا لگاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین پسٹل کا ٹریگر دبا دیا اور تہانہ گولیوں کی ترتراہٹ اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی آفس میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ساسک سینٹر کے انچارج ڈاکٹر فیلچر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر فیلچر نے بڑے بھاری اور سرد لہجے میں کہا۔ سر، ریڈ چیف ایجنٹ جوڈی کی کال ہے، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ او اچھا، بات کراؤ، ڈاکٹر فیلچر نے کہا۔ ہیلو، جوڈی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد جوڈی کی آواز سنائی دی، اس کے لہجے میں مسرت کا تاثر اس قدر نمایاں تھا کہ ڈاکٹر فیلچر نے بھی اسے فوری طور پر محسوس کر لیا۔ کیا ہوا؟ آپ بے حد مسرور لگ رہے ہیں، ڈاکٹر فیلچر نے کہا۔ ہم کامیاب ہو گئے ہیں ڈاکٹر فیلچر، ہم نے دنیا کے انتہائی خوفناک سیکرٹ ایجنٹوں کو ہلاک کر دیا ہے، اب ساسک سینٹر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکا ہے، جوڈی نے پہلے سے بھی زیادہ مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے پہلے ہی یہاں سے جاتے ہوئے بتایا تھا کہ آپ نے انہیں پکڑ لیا ہے، بہرحال مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ذہنوں سے یہ بوجھ ختم ہو گیا ہے، ڈاکٹر فیلچر نے کہا۔ جی ہاں، اب آپ پورے اطمینان سے کام کریں، اب سینٹر مکمل طور پر محفوظ ہے، مادام گارشیا چونکہ کچھ روز آپ کے سینٹر میں گزار چکی ہیں، اس لیے ان کی خواہش ہے کہ اس بے مثال کامیابی پر سینٹر میں باقاعدہ جشن منایا جائے جس میں سینٹر کے تمام افراد شامل ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے گارشیا کی خواہش کس قدر عزیز ہے، جوڈی نے کہا۔ تو ڈاکٹر فیلچر بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، مجھے مادام گارشیا نے خود بتایا تھا کہ آپ ایک دوسرے سے مشرقی انداز میں محبت کرتے ہیں، اور اس مشن کے بعد آپ دونوں نے شادی کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی بڑی خواہش نہیں ہے، اس طرح ہماری بھی اس خشک اور بور لائف میں تھوڑی ہلچل مچ جائے گی۔ تو پھر آپ کب پہنچ رہے ہیں؟ ڈاکٹر فیلچر نے کہا۔ ہمیں ان ایجنٹوں کی لاشیں بھی ساتھ لانا پڑیں گی کیونکہ ہم انہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتے، ہم انہیں ایکریمیا ساتھ لے جائیں گے کیونکہ اعلیٰ حکام جب تک ان کی لاشوں کو کنفرم نہ کر لیں انہیں یقین ہی نہیں آئے گا کہ ہم نے ان خوفناک ایجنٹوں کا خاتمہ کر دیا ہے، اور ظاہر ہے ہم ان لاشوں سمیت سیکیورٹی ہیلی کاپٹر میں تو نہیں آ سکتے، ہمیں گاڑی میں آنا پڑے گا، جوڈی نے کہا۔ ان لاشوں کو آپ ایکریمین سفارت خانے کے حوالے کر دیں یا پھر کسی جگہ رکھوا دیں، یہاں موجود سائنسدان ان کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جائیں گے، ڈاکٹر فیلچر نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ نہیں ڈاکٹر فیلچر، ہم ان لاشوں کو اپنی نگرانی سے دور نہیں کر سکتے، آپ یقین کریں کہ یہ لاشیں اس قدر قیمتی ہیں کہ جب یہ لاشیں ایکریمیا پہنچیں گی تو ایکریمیا کے اعلیٰ حکام میں زلزلہ سا آ جائے گا، اور جب وہ کنفرم ہو جائیں گے تو وہاں واقعی پورے ملک میں جشن منایا جائے گا، جوڈی نے کہا۔ او اس قدر خوفناک لوگ تھے یہ، ڈاکٹر فیلچر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ڈاکٹر فیلچر، اسی لیے تو ہم آپ کے سینٹر میں بنیادی جشن منانا چاہتے ہیں، یہ آپ کے سینٹر کی خوش قسمتی ہے کہ یہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، ورنہ شاید آپ کا سینٹر آپ کے سائنسدانوں سمیت اب تک زمین کی گہرائیوں میں دفن ہو چکا ہوتا، جوڈی نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ بہرحال بہتر سمجھتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے، ڈاکٹر فیلچر نے کہا۔ ہمیں اسپیشل ویگن پر آنا پڑے گا، آپ ایسا کریں کہ سینٹر کی اسپیشل ویگن وافا شہر بھجوا دیں، ڈرائیور کو کہہ دیں کہ وہ وین وافا کی رہائشی حرم کالونی کی کوٹھی نمبر 11A بلاک میں لے آئے، ہم لوگ وہاں موجود ہیں، جوڈی نے کہا۔ کتنے افراد ہوں گے تاکہ اتنے کمپیوٹر کارڈ ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دیے جائیں؟ ڈاکٹر فیلچر نے پوچھا۔ ہم 3 ایجنٹ ہیں، میں، جوڈی، میرے ساتھ گارشیا، لافٹر اور ہمارے ساتھ 4 مردوں اور
2 عورتوں کی لاشیں ہیں، اس طرح زندہ اور مردہ کل 9 افراد ہوں گے۔ جوڈی نے کہا ٹھیک ہے، میں 9 کارڈ بھجوا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر فیلچر نے کہا کیا لاشوں کے بھی کارڈ جاری کیے جائیں گے؟ جوڈی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا جی ہاں، کمپیوٹر کے لیے زندہ اور مردہ ایک برابر ہیں، انسانی جسم بغیر کارڈ کے کراس نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر فیلچر نے کہا اوکے، پھر آپ فوراً بھجوا دیں، کون سا ڈرائیور بھیجیں گے؟ کیا نام ہے اس کا؟ جوڈی نے پوچھا۔ وین ڈرائیور ایک ہی ہے، اس کا نام آرنلڈ ہے، وہی اسپیشل ویگن لے کر آئے گا۔ ڈاکٹر فیلچر نے جواب دیتے ہوئے کہا پتہ پھر سمجھ لیں، ہرم کالونی، کوٹھی نمبر 11، بلاک اے۔ جوڈی نے کہا ٹھیک ہے، میں نے نوٹ کر لیا ہے۔ ڈاکٹر فیلچر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے گڈ بائے کے الفاظ سن کر اس نے ریسیور رکھا اور پھر انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے 2 نمبر ڈائل کر دیے۔ یس سر۔ دوسری طرف سے اس کے پی اے کی آواز سنائی دی، انتظامی انچارج راڈار کو میرے پاس بھیجو۔ ڈاکٹر فیلچر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی، کم ان۔ ڈاکٹر فیلچر نے کہا تو دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ یس سر، آنے والے نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ بیٹھو، پہلے ایک خوشخبری بھی سن لو اور پورے سینٹر کو بتا دو کہ ریڈ ایجنٹوں نے پاکیشیا کے خوفناک ایجنٹوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اب ہمارا سینٹر ہر لحاظ سے محفوظ ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر فیلچر نے کہا تو راڈار کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ او یہ تو واقعی بڑی خوشخبری ہے جناب، ہمارے سینٹر کا ہر آدمی بری طرح سہما ہوا تھا، خاص طور پر جب سے ریڈ ایجنٹ اس کی حفاظت کے لیے ایکریمیا سے آئے ہیں، ہر شخص بری طرح سے پریشان تھا۔ راڈار نے مسرت بھرے لہجے میں کہا مجھے خود بہت فکر تھی، ابھی چیف ریڈ ایجنٹ جوڈی کا فون آیا ہے، انہوں نے تفصیل بتائی ہے۔ اور اب دوسری بات سنو کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کامیابی کی خوشی میں سینٹر میں جشن مسرت منایا جانا چاہیے، چنانچہ یہ جشن آج رات منایا جائے گا جس میں ریڈ ایجنٹ سمیت سینٹر کا ہر آدمی شرکت کرے گا۔ ڈاکٹر فیلچر نے کہا ویری گڈ ڈاکٹر، ویری گڈ، اس خوف کے بعد واقعی جشن مسرت منایا جانا چاہیے، راڈار نے پرجوش لہجے میں کہا تو ڈاکٹر فیلچر بے اختیار مسکرا دیا۔ اور تیسری بات یہ سنو کہ ریڈ ایجنٹس اپنے ساتھ ان خوفناک پاکیشیائی ایجنٹوں کی لاشیں بھی لا رہے ہیں، کیونکہ وہ انہیں کسی صورت بھی کسی اور کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال میں نے سوچا ہے کہ ان لاشوں کو علیحدہ کمرے میں رکھوا دیا جائے گا، جب یہ ریڈ ایجنٹس جائیں گے تو انہیں اپنے ساتھ واپس لے جائیں گے۔ ڈاکٹر فیلچر نے کہا یس سر، یہ بہتر رہے گا، ورنہ لاشیں دیکھ کر تو ہمارے دل الٹ جائیں گے۔ راڈار نے کہا اب آخری بات سن لو کہ اسپیشل ویگن تیار کروا کر ڈرائیور آرنلڈ کو فوراً وافا شہر بھجوا دو، اسے کہہ دو کہ وہ وافا کی رہائشی کالونی ہرم کالونی کی کوٹھی نمبر 11 بلاک اے میں پہنچ کر رپورٹ کرے اور پھر ان سب کو لے کر واپس آئے۔ ڈاکٹر فیلچر نے کہا یس سر، لیکن ان کے کمپیوٹر کارڈ بھی تو تیار کر کے دینے ہوں گے۔ راڈار نے کہا ہاں، 9 کمپیوٹر کارڈ تیار کر کے ڈرائیور کو دے دینا۔ ڈاکٹر فیلچر نے کہا تو راڈار نے چونک کر کہا 9 کمپیوٹر کارڈ تیار کرنے ہیں، 3 تو ریڈ ایجنٹ ہیں اور 6 لاشیں ہیں۔ ڈاکٹر فیلچر نے کہا تو راڈار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وین بھیجنے کے لیے تمام حفاظتی انتظامات بھی آف کرنا ہوں گے، راڈار نے کہا۔ ظاہر ہے ویسے بھی اب کسی قسم کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہا، ڈاکٹر فیلچر نے کہا تو راڈار نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ اٹھ کر واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ویگن ہاسی تیز رفتاری سے پہاڑی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر آرنلڈ موجود تھا، جبکہ اس کی سائیڈ سیٹ پر چیف ریڈ ایجنٹ جوڈی اکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ عقبی سیٹ پر مادام گارشیا اور لافٹر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کے بعد سیٹوں اور خالی جگہ پر 6 لاشیں پڑی ہوئی تھیں، جن میں سے 2 عورتوں کی لاشیں تھیں اور 4 مردوں کی۔ جناب، ان لاشوں کو ساتھ لے جانے کی کیا کوئی خاص ضرورت تھی؟ ڈرائیور آرنلڈ سے رہا نہ گیا تو اس نے پوچھ لیا۔ ہاں، یہ دنیا کے خطرناک ترین ایجنٹوں کی لاشیں ہیں اور ہم نے انہیں اپنے ساتھ ایکریمیا لے کر جانا ہے۔ اگر یہ ہلاک نہ ہو جاتے تو اب تک تم اس وین سمیت اور پورے سینٹر سمیت زمین کی گہرائیوں میں دفن ہو چکے ہوتے، جوڈی نے مسکراتے ہوئے کہا تو آرنلڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن جناب، ان کے چہرے تو صاف ہیں، ان پر تو خراش تک نہیں ہے۔ آرنلڈ نے کہا تو تمہارا کیا خیال تھا کہ ہم ان کے چہروں پر فائر کر کے انہیں بگاڑ دیتے، پھر اعلیٰ حکام کس طرح کنفرم ہوتے کہ واقعی ہم نے صحیح لوگوں کو مارا ہے؟ جوڈی نے جواب دیا او واقعی جناب، آپ درست کہہ رہے ہیں جناب، آرنلڈ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور جوڈی بے اختیار مسکرا دیا۔ جناب، اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ آرنلڈ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا پوچھو، کیا بات ہے؟ جوڈی نے کہا سینٹر کے سیکیورٹی آفیسر مارٹن کو سنا ہے کہ آپ نے ہلاک کر دیا ہے، حالانکہ وہ تو انتہائی شریف آدمی تھا، اس کے خلاف تو کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ ڈرائیور آرنلڈ نے کہا تو جوڈی بے اختیار ہنس پڑا۔ شریف لوگوں سے زیادہ خطرناک اور کوئی نہیں ہو سکتا، تمہارا یہ شریف آدمی مارٹن ان پاکیشیائی ایجنٹوں سے مل گیا تھا، وہ انہیں اپنے سیکیورٹی ہیلی کاپٹر میں سینٹر کے اندر لے جانا چاہتا تھا تاکہ وہ لوگ اطمینان سے سینٹر کو تباہ کر سکے۔ جوڈی نے جواب دیا او حیرت ہے، ویسے وہ ایسا آدمی تو لگتا نہیں تھا۔ بہرحال کسی کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا، لوگ بظاہر کچھ اور دکھائی دیتے ہیں اور در حقیقت کچھ اور ہوتے ہیں، آرنلڈ نے جواب دیا اور جوڈی نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر
تقریباً 1.5 گھنٹے کے مسلسل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد وین سائیڈ روڈ پر مڑی اور اس کے بعد وہ ٹیڑھے میڑھے تنگ راستوں سے گزرتی ہوئی نیچے وادی میں اترتی چلی گئی۔ وادی میں پہنچ کر آرنلڈ نے وین ایک چٹان کے قریب روک دی۔ اپنے کمپیوٹر کارڈ نکال کر اپنی جیبوں پر لگا لیں جناب، اور ان لاشوں کے ساتھ بھی ایک ایک کارڈ ٹانگ دیں تاکہ کمپیوٹر چیکنگ کر کے اس کے بعد ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے، ڈرائیور آرنلڈ نے کہا۔ تو جوڈی نے جیب سے چھوٹے چھوٹے 9 کارڈ نکالے جن پر باقاعدہ عجیب سی ساخت کے سوراخ بنے ہوئے تھے۔ اس نے ایک کارڈ اپنی جیب پر لگایا، ایک کارڈ گارشیا کی طرف، جبکہ باقی کارڈ اس نے لافٹر کی طرف بڑھا دیے۔ لافٹر تم خود ہی کارڈ لگا لو اور ان لاشوں پر بھی کارڈ ٹانگ دو، جوڈی نے لافٹر سے کہا۔ یس باس، لافٹر نے کہا اور اٹھ کر اکبی طرف کو بڑھ گیا۔ اس نے ایک ایک کارڈ تمام لاشوں پر ٹانگا، ایک اپنی جیب پر لگایا اور پھر واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس دوران ڈرائیور آرنلڈ نے بھی ایک کارڈ جیب سے نکال کر اپنی قمیض کی جیب پر ٹانگ لیا۔ کارڈ لگ گئے ہیں جناب، آرنلڈ نے مڑ کر پوچھا۔ ہاں، لافٹر نے جواب دیا۔ تو آرنلڈ نے سر ہلاتے ہوئے جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول جیسا آلہ نما نکالا اور اس کے بٹن پریس کرتے کرتے اچانک رک گیا۔ کیا ہوا؟ جوڈی نے چونک کر پوچھا۔ جناب، اگر آپ کے پاس اسلحہ ہو تو اسے باہر پھینک دیں ورنہ کمپیوٹر راستہ نہیں کھولے گا۔ مجھے اچانک خیال آ گیا تھا کہ آپ سے پوچھ لوں، آرنلڈ نے کہا۔ ہم یہاں جشن منانے آئے ہیں، اسلحہ کی نمائش کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، جوڈی نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، ان لاشوں کی تلاشی تو آپ نے لے لی ہوگی۔ معاف کیجیے، میں یہ سب کچھ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ معمولی سی غفلت سے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، آرنلڈ نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم نے اچھا کیا ہے کہ پوچھ لیا ہے، جوڈی نے جواب دیا۔ تو آرنلڈ نے آلے پر موجود 2 بٹن یکے بعد دیگرے پریس کر دیے۔ بٹن پریس ہوتے ہی تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور ایک چٹان کا کافی بڑا حصہ کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح اوپر اٹھتا چلا گیا۔ اب اندر جاتی ہوئی پختہ سڑک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آرنلڈ نے وین سٹارٹ کی اور اندر لے گیا۔ کافی گہرائی میں جانے کے بعد ایک بار پھر دیوار سامنے آ گئی تو اس نے وین روکی اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر وہی آلہ جیب سے نکالا اور اس پر موجود دونوں بٹنوں کو پہلی ترتیب سے الٹ کر کے یک کے بعد دیگرے پریس کر دیا تو دیوار سرر کی آواز کے ساتھ ہی ایک طرف ہٹ گئی۔ آگے ایک اور لمبی سی راہداری تھی جس کی چھت پر قطار کی صورت میں بلب لگے ہوئے تھے۔ وین اس راہداری سے گزرتی ہوئی آگے بڑھی چلی گئی۔ جیسے جیسے وین آگے جا رہی تھی، چھت پر موجود بلب یک کے بعد دیگرے جلتے اور بجھتے جا رہے تھے۔ راہداری آگے جا کر مڑ گئی تھی اور ایک بار پھر دیوار آ گئی تھی۔ آرنلڈ نے ایک بار پھر جیب سے وہی آلہ نکالا اور اس پر بیک وقت اس نے 2 بٹن پریس کر دیے تو دیوار سرر کی آواز کے ساتھ ہی ایک طرف ہٹ گئی اور اب دوسری طرف ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں 2 آدمی کھڑے تھے۔ ڈاکٹر فیلچر اور راڈار صاحب آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں جناب، آرنلڈ نے ان 2 آدمیوں کے قریب جا کر وین روکتے ہوئے جوڈی سے کہا تو جوڈی نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر وین کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔